बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सीरतुन नबी के आज के हिस्से में हम जो हमारा पिछले पार्ट में जो डिस्कशन हुआ था, जो कुरैश यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद, उनके बैकग्राउंड के मतलब हम बात कर रहे थे। तो आज हम हाशिम से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने अक्सर देखा होगा कि हाशिमी लफ्ज़ आता है। तो हाशिम असल में उनका लक़ब था, वो असल में अमर थे, क्योंकि एक बार वहाँ कहत हुआ था, फेमीन हुआ था, और फिर हाशिम ने वो रोटियां तोड़ के अपने कौम को खिलाई थी, उस वजह से उसका नाम वो हाशिम पड़ गया था। तो अब उसका काम क्या था कि उन्होंने वो जो सूरतुल कुरैश में है, लीलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ़, और एक सफ़र तो उन्होंने जो समर में यानी कि मौसम गर्मा में, जो कि शाम और बेजेंटाइन एम्पायर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर सल्तनत रोमा वो जाते थे, और फिर जो सर्दी का मौसम यानी मौसम सरमा में यमन और वो हबश एबेसिनिया का इलाका, वहाँ वो जाते थे। अच्छा, उसके बाद क्या उसका एक और अहम काम था, वो है कि उन्होंने मदीना में शादी की थी, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद साहब थे, उनके जो मटरनल होम नानिहाल वो तो मदीने में था, और पहले से ही उनके मदीने में कॉन्टैक्ट्स थे। और उसके बाद एक और जो मतलब उनका मतलब जो बड़ा काम था, वो यह था कि अपने ख़ानदान की जो सिकाया और रिफादा जो फंक्शन थी काबा में, उसको वो आगे चलाते थे। फिर उनके यहाँ मतलब जो बच्चा पैदा हुआ अब्दुल मुत्तलिब, जो कि पहले मदीना में रहता था, फिर उनके चाचा उनके भाई उनको वापस मक्का लेके आए। तो उनका एक मतलब 2-3 बड़े काम उनके दौर में हुए। एक तो ये हुआ था कि उन्होंने मतलब वो जो जमजम जिसको कि बनो जुरहम ने बर्बाद किया था, उसको दोबारा उसकी एक्सकेवेशन यानी खुदवाया दोबारा अब्दुल मुत्तलिब ने। तो उसके बाद उनका एक और हुआ कि मतलब एक ट्रीटी उन्होंने की थी वो बनु खुज़ा के साथ। असल में कुरैश के दूसरे कबाइल के साथ उनका इख्तिलाफ हुआ था, तो उस वजह से उनने मतलब जो बनु खुज़ा या जो उनके मतलब नानी हाल मटरनल होम में जो उनके रिलेटिव्स थे, उनके साथ उनने ट्रीटी की थी। फिर एक और बड़ा जो उनका मतलब एपिसोड उनके दौर में हुआ, वो ये था कि अबरहा जो वो सूरतुल फील में असहाबे फील का जो वाक़ा हुआ था, उसमें उन्हीं के दौर में हुआ था, और उसमें कुरैश की तरफ से अबरहा से वो बात करने गए थे। तो उसका कुरान में भी तफसीर में बड़ा उसका ज़िक्र आता है। तो ये मतलब उसके फिर बनु मखज़ूम में उनकी शादी हुई थी, फ़ातिमा, उनसे हज़रत अब्दुल्ला पैदा हुई जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब हैं। तो ये मतलब उनका जो कि हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब के दौर में जो ये वाक़ा हुए थे, मतलब अब्दुल मुत्तलिब के दौर में एक तो ज़मज़म खोदा गया, उसके बाद उन्होंने वो ट्रीटी की थी बनु खुज़ा के साथ, और फिर मतलब उनका जो निकाह हुआ, तो हज़रत अब्दुल्ला मतलब हज़रत फ़ातिमा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा उनके साथ उनका निकाह हुआ। तो उसके बाद मतलब थोड़े ही टाइम के बाद वो एक सफ़र पे शाम जा रहे थे, मदीना में वो बीमार हो गए थे और उनका इंतकाल हो गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही उनके वालिद का ये मतलब एग्रीड फैक्ट है, इस पे मतलब कोई डिबेट नहीं है। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मतलब विलादत हुई, वो सोकुल लाइल जो वहाँ मक्का में एक तब वहाँ नाइट मार्केट में लगता था, रात के वक्त वहाँ मार्केट लगता था, और वहाँ उनकी विलादत हुई। और मतलब 8 से लेके 12 तक ये डेट जो हमारी किताबों में, और सबसे जो करीबी है इब्ने इसहाक़ की किताब अर्लीस्ट सोर्स है, उसमें 12 रबीउल अव्वल है, और हम भी उसी के कायल है कि 12 रबीउल अव्वल मतलब आपकी विलादत हुई। और सुबह 4:30 बजे तकरीबन ही 4:20 ही आपकी विलादत हुई। और रबीउल अव्वल पे मतलब इस पे तो कंसेंसस है, फिर हम 12 मतलब इसको तरजीह देते हैं। और इब्ने इसहाक़ वगैरह ने भी बड़े बड़े मतलब सीरत पे और हदीस की किताबों में या तारीख़ की किताबों में 12 रबीउल अव्वल, कुछ तो उसको 8 या 9 10 को भी लेते हैं, हम 12 लेते हैं। तो उमर इसको कहते हैं कि असहाबे फील का वाक़ा इसी साल पेश आया, यानी अबरहा वो काबे पे चढ़ाई करने के लिए हाथी लेके आया, तो हाथी वाला वाक़ा जो इसी साल मतलब हुआ।
تو مطلب بخاری وغیرہ میں جو کہ بڑی خوشی ہوئی تھی اس ٹائم. ابو لہب کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے, انہوں نے اپنی لونڈی کو بھی آزاد کیا تھا اس خوشی میں. تو اس کے بعد آپ کو تقریباً حدیبیہ کا وہ علاقہ ہے جہاں آپ مطلب حضرت حلیمہ کے ساتھ رہے 2 سال. تو وہاں آپ کے ساتھ بڑا واقعہ وہ شک صدر یعنی کہ بریسٹ اوپننگ کا جو بڑا مشہور واقعہ ہوا وہ وہی ہوا تھا. تقریباً 2 سال آپ وہاں رہے, اور اس کے بعد آپ کو حضرت حلیمہ واپس لے کے آئی تھی. تو شاید آپ راستے میں کہیں کھو گئے تھے, یہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ پھر آپ کعبے پہنچ گئے. اچھا, مطلب رضاعت کے بعد یہ واقعہ جو ہوا شک صدر, اس کے بعد آپ نے شام کا پہلا سفر کیا تھا اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ. تو بڑا اس میں جو وہ بحیرہ راہب کا جو واقعہ اور اس کی ایک روایت کے ایک حصے پہ مطلب کلام ہوا ہے, لیکن باقی تمام جتنے بھی محدثین نے اس پہ کام کیا ہے کہ صحیح روایت ہے کہ آپ شام کے سفر گئے, اس سفر پہ گئے تھے, اور آپ کی مطلب جو نشانیاں مطلب دیکھی تھی وہاں جو اہل کتاب کے لوگ تھے, تو ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ مطلب اللہ تعالیٰ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ مطلب اس پہ محدثین نے جواب دیا ہے, اور بالکل جو عموماً میلاد وغیرہ پہ بھی اعتراض کرتے ہیں, مطلب ان کی طرف سے بھی اس کا کہ آیا ہے کہ یہ صحیح واقعہ ہے. اگرچہ اس کے ایک روایت کے حصے میں حضرت بلال اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے, لیکن روایت صحیح ہے کہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہوا تھا. اچھا, یہ شام کا آپ کا پہلا سفر تھا, اور اس کے بعد یہ تجارت کے سلسلے میں آپ وہاں جاتے تھے اور باغبانی کا کام کرتے تھے. ارک مطلب وہ ایک وائلڈ فروٹ ہے, اس کو آپ چنتے تھے, اور اس کے ساتھ وہ بھیڑ بکری آپ چرانے کے لیے, یعنی کہ آپ سخت لائف کے ساتھ پہلے ہی ایکسپوز ہو گئے تھے. تو اس کے بعد مطلب آپ کے جو بچپن میں یا آپ جب بچپن سے نوجوانی کی طرف آ رہے تھے, تو 2 واقعہ مکہ میں ہوئے تھے جو بڑے مطلب وہاں کی سیاست, وہاں کے سماج کو جن نے امپیکٹ کیا تھا. تو اس میں ایک پہلے تھا جن کو ہم کہتے ہیں حروب فجار, جنگ فجار ان کا لفظ آتا ہے. تو اصل میں مطلب حرم, کیونکہ آپ حرم جانتے ہیں اس میں بہت ساری چیزوں کو منع کیا گیا ہے, اور پھر جو ذوالحجہ اور یہ جو سفر کا محرم کا مہینہ ہے, اس میں مطلب جاہلیت کے دور میں بھی اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑا برا کام ہے ان میں لڑنا. تو قریش کیونکہ ان مہینوں میں اور حرم میں لڑے تھے, اس وجہ سے مطلب مختلف قبائل میں جھگڑا ہوا, تو ان کو حروب فجار کا نام دیا گیا ہے کتابوں میں. تو اصل میں تب ہوا کیا تھا کہ ہیرا ایک جگہ ہے پرشیا کے قریب, اس کا ایک حکمران تھا, نعمان تھا اس کا نام. تو وہ اکاز میلے میں اپنا کاروان لے جانا چاہتا اس کو تجارت کے سلسلے میں. تو پھر اس کو 2 آدمی مل گئے تھے, ایک تو مطلب براز اور جو کہ کنانہ سے تعلق رکھتا, اور عروہ بن عتبہ جو کہ حوازن سے تعلق رکھتا تھا. تو وہ ان کے مطلب ان کو کنٹریکٹ دینا پیسے دے کر, تاکہ اس کو اسکارٹ کرتے اکاز تک اس کے مال کو. اب ہوا کیا کہ مطلب جو عروہ تھا وہ براز کے پیچھے پڑ گیا اور اس کو قتل کر دیا. تو اس وجہ سے پھر قریش اور کنانہ ایک سائیڈ میں آ گئے, اور حوازن اور کیس یہ دوسرے سائیڈ میں آ گئے. تو چار جنگیں, اس سے پہلے 3 جنگیں ہوئی تھی حروب فجار کی, اور یہ آخری جنگ تھی جو بڑی ہوئی, 4 سال تک یہ جاری رہی, اور اس میں بڑے مطلب قریش کے بھی لوگ مارے گئے تھے. اور آخر اس میں زبیر ابن عبد المطلب نے قریش کی کمان سنبھالی, اور پھر اس میں مطلب ایگریمنٹ ہوا. تو ہمارے لیے مطلب اس میں جو ہے وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے, کیونکہ ان کے خاندان کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, تو آپ نے مطلب کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ تیر اپنے جو آپ کے چاچا تھے ان کو دے رہے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے پسند نہیں فرمایا, اور شاید بالکل ایسے بچوں کی طرح اس میں پارٹیسپیشن کے لیے گئے تھے یہ حروب فجار میں, کیونکہ یہ قبائلی مطلب وہ جس کو عصبیت کے لیے لڑا گیا تھا. تو یہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شائن شان نہیں تھا کہ آپ مطلب ایسی جنگوں میں حصہ لیتے, اور اسی لیے مطلب ہمارے بڑے بزرگوں نے اس پہ کلام کیا ہے کہ آپ نے اس میں شرکت تو کی تھی لیکن حصہ نہیں لیا. اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا تھا اس پیریڈ میں جس کو کہ حلف فضول کہتے ہیں. حلف مطلب اس کو ہمارے یہاں حلف کہنا اٹھانا کہتے ہیں. تو وہ واقعہ یہ ہوا تھا, وہاں ایک یمنی تجارت کے سلسلے میں آیا تھا زبیدی خاندان سے. تو وہاں ایک آدمی تھا آس بن ویل بنو سائم کا, اس نے اس کا مال لیا اور پیسہ نہیں دیا.
تو پھر وہ پہلے مطلب بنو مخزوم وغیرہ ان کے پاس گیا تھا کہ مجھے انصاف دیا جائے، لیکن جب کچھ ہوا نہیں پھر اس نے سارے قریش میں یہ بات کہہ دی کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے کیونکہ میرا مال اس نے لیا ہے اور مجھے کوئی پیسہ نہیں دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ابن جدعان جو کہ حضرت عائشہ کا چچا زاد بھائی تھا، اس کے مکان پہ بڑے وہاں قبیلے جمع ہوئے تھے، جن میں ہاشم کا تھا، مطلب، زہرہ، اسد، تمیم، یہ سارے جمع ہو گئے۔ انہوں نے وہاں ایک حلف اٹھایا تھا کہ ہم مظلوم ان کی مدد کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شرکت ہوئی تھی، اور اعلان نبوت کے بعد بھی آپ یہ کہتے تھے کہ مطلب اگر اس کے عوض مجھے سرخ اونٹ میں ملتے تو میں قبول نہیں کرتا، یعنی کہ آپ اعلان نبوت کے بعد بھی فرماتے کہ اگر آج بھی ایسا کوئی حلف لیا جائے تو میں آج بھی اس میں شرکت کروں گا۔ تو یہ ایک اور مطلب ایک تو حروب فجار، اور پھر مطلب جو یہ حلف فضول میں آپ کی بالکل شرکت تھی، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور جنگ فجار میں شاید آپ اپنے چاچا کے ساتھ تھے لیکن جنگ میں آپ نے حصہ نہیں لیا۔ کچھ تو اس کو اس وجہ سے کہ نبا ابن حجاج، اس نے کسی لڑکی کو اٹھایا تھا، اس کو انصاف دینے کے لیے یہ مطلب ایک حلف لیا گیا تھا۔ تو فضول اس کا نام، کہ اس سے پہلے مطلب سارے آدمی جو وہاں تھے ان کا نام فضل تھا، تو فضل کی جمع کیونکہ فضول آتا ہے، یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے اس کی کہ حلف فضول ان کی وجہ سے اس میں، یا یہ بڑا فضل والا کام تھا، تو ایسے باتیں اس میں آتی ہے۔ اچھا، آپ نے مطلب اس کے بعد آپ نے شام کا دوسرا سفر کیا تھا، جب آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کا مال لے کے گئے تھے، اور اس میں بھی اہل کتاب نے آپ میں وہ نشانیاں دیکھی تھی، اور پھر اس کے چرچے حضرت خدیجہ الکبریٰ ان تک پہنچ گئے تھے۔ تو پھر مطلب آپ کے ساتھ ایک اور بڑا جو اس میں واقعہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ کعبہ تعمیر ہوا۔ کعبہ کیونکہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ تعمیر ہوا تھا، تو اس میں عرب کے سارے قبائل نے حصہ لیا۔ تو پہلے اس کو شہید کرنے میں بڑا وہ ہچکچا رہی تھی، ہیزیٹیشن تھی، اور کہ کون اس کو مطلب آخر کار ولید ابن مغیرہ نے پہلے اس پہ مطلب وہ ہتھوڑا مارا تھا کہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے 4 گروپس بنائے تھے کہ اب پہلے کعبے کو جو شہید کرنا تھا، کیونکہ اس کی نئی عمارت تعمیر کرنی تھی۔ تو بنو عبد مناف، بنو زہرہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا دروازہ اور اس کی دیوار مطلب اس کو ہم گرائیں گے۔ مخزوم نے کہا تھا کہ جو مطلب یہ جو سنگ اسود ہے اور اس کا جو اس کی سائڈ کا جو دیوار ہے اس کو ہم گرائیں گے۔ تو جمعہ و ثان نے انہوں نے کہا کہ مغربی دیوار۔ تو پھر جو بنو عبد الدر، اسد ابن عزا، بنو کعب ابن مطلب انہوں نے کہا تھا کہ حتیم، اور حتیم کے سائڈ کی جو وال ہے، تو اس پہ بھی پہلے کنسنسس نہیں بنا تھا، پھر انہوں نے اس میں پارٹیسپیشن کی کہ ہر ایک اس میں حصہ لے۔ تو آخر کار پھر اس میں سنگ اسود پہ بڑا مسئلہ آ گیا تھا کہ اب اس کو کون رکھے گا۔ تو پھر امیہ ابن مغیرہ نے کہا تھا کہ کعبے میں جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ صبح جو سب سے پہلے آئے تو وہ مطلب اس کا فیصلہ کرے گا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، اور پھر آپ نے کہا کہ اس میں جو 4 گروپ ہیں، ہر ایک طرف مطلب جو ایک چادر انہوں نے رکھی تھی، اس میں مطلب ہر ایک تھام کے رکھے، اور پھر اس کو سنگ اسود کو اٹھا لے۔ تو اس میں ایک مسئلہ آیا ہے، کیونکہ بخاری میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں لکھا ہے کہ کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں تعمیر ہوا، لیکن ایک بڑا کنسنسس اسکالرز میں ہے کہ یہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، یعنی آپ کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی جب یہ ہوا تھا، یہ کعبہ نو تعمیر ہوا تھا۔ تو پھر اس میں وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کھلنے کا واقعہ ہے، وہ کتابوں میں بخاری وغیرہ میں ہے، لیکن مطلب ہماری ریسرچ میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل آپ کی جو عمر مبارک 35 سال کی تھی۔ تو آپ پہلے سے ہی مطلب جو پبلک لائف تھی اس کو مطلب وہ ایکسپوز تھے کہ آپ کا پہلا ہی ایک بڑا مقام مکہ میں تھا، کیونکہ آپ کو صادق الامین، یہ تو پہلے سے ہی آپ اعلان نبوت سے پہلے یہ لوگ آپ کو اس کا، اور پھر آپ معزز خاندان سے، کیونکہ کعبے میں مطلب جو سکایا اور افادہ اس میں بڑا ان کا پارٹیسپیشن تھا، تو کیونکہ آپ عبد المطلب، ابو طالب ان کے ساتھ رہے تو پہلے سے ہی مکہ میں لوگ آپ کو بہت جانتے تھے، اور آپ کا مطلب ایک شہرہ، آپ کی آنیسٹی، آپ کی ایمانداری، اس کے تو پہلے سے ہی چرچے تھے۔ اچھا، ایک اور جو اس میں چیز جو مطلب سورسز میں ملتی ہے وہ کہ جو روم کا جو کیسر روم تھا وہ کبھی مکہ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، اس کو کنٹرول میں لانا چاہتا تھا۔
تو کچھ نے یہ لکھا ہے کہ اس سازش کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا. یہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے. لیکن حروب فجار اور حلف فضول ان میں انٹرنیشنل پالیٹکس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. جیسا کہ اورینٹلسٹس نے اس میں بنانے کی کوشش کی کہ یہ قریش میں کچھ لوگ, تو مطلب ریسرچ میں تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ قریش میں کوئی ایسے بھی کلانز تھے, قبیلے تھے جو کہ رومن امپائر یا ایرانین امپائر سے وہ ایگریمنٹ کرنا چاہتے تھے اپنے لوگوں کے خلاف. قریش ہمیشہ یہی سے کہ اپنے معاملے وہ خود حل کرنا, مطلب انہوں نے وہی کوشش ہمیشہ کی تھی. تو یہ دو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلان نبوت سے آپ واقعات ہوئے تھے. ایک اور بڑا واقعہ اس میں قحط ایک بار ہوا تھا, پھر اس میں روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب آپ کو لے گئے تھے کعبے میں. اس کے بعد آپ کا بڑا واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ کی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی تھی, جو کہ ہم مطلب اگلے پارٹ میں اس میں مطلب بیان کریں گے. تو یہ تھا کہ آپ پہلے سے مکہ میں بڑا آپ کا چرچا تھا, آپ کو لوگ جانتے تھے کیونکہ آپ بڑے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے, اور آپ ہارڈ لائف اس کو بھی مطلب پہلے سے ہی آپ اس میں تھے. آپ نے بکریاں چرائی ہے, آپ نے باغبانی کا کام کیا ہے, آپ تجارت کے سفر کے لیے شام گئے, اور یہ مطلب پہلے سے یہ تھا کہ آپ محنت وغیرہ یہ تو اعلان نبوت سے پہلے ہی تھا. اور اس کے بعد آپ کی اورینٹیشن کس جانب تھی وہ تو ہم مطلب جب اگلے پارٹ میں ہم قریش کا جو مذہبی نظام ہے, ریلیجس سسٹم تھا, اس پہ بات کریں گے. تو آپ پہ یہ کہ آپ غار حرا کیسے پہنچ گئے تھے, کیا کرتے تھے وہاں پہ. تو شک صدر رضاعت, حلف فضول, جنگ فجار, پھر کعبے کی تعمیر, شام کا سفر, یہی وہ واقعات ہیں جو کہ مطلب آپ کے بارے میں کتابوں میں ہمیں یہاں ملتے ہیں. اور آخر بات اس میں کہ آپ نے فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی تھی. یہ نہیں کہ ہم آپ کو ان پڑھ نہیں کہتے معاذ اللہ, مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امی کا معنی ہے کہ آپ بالکل جس طرح ماں کے پیٹ سے کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس نے کسی کے سامنے زانوِ تلمذ نہیں کیا, پڑھا نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ نے بھی کسی کے سامنے پڑھا نہیں, چاہے وہ بحیرہ راہب تھا, ورقہ بن نوفل تھا, یا مکہ کا کوئی اور پرومیننٹ تھا. باقی مطلب آپ پڑھنا لکھنا جانتے. تو ہمارا اس میں یہ ہے کہ نبی اگر ان پڑھ ہو تو پھر یہ تو مطلب ایک بلاسفیمس اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے حساب سے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرے کہ آپ ان پڑھ تھے یا وغیرہ. تو امی کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے اپنے زانوِ تلمذ نہیں کہ, یعنی پڑھا نہیں تھا جس طرح فارمل ایجوکیشن ہوتی تھی. باقی ہم الرحمن علم القرآن سے یہ معنی لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھایا. تو اگلے پارٹ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ پہ جو وحی نازل ہوئی تو وہ کیا سچویشن تھی, اور اس کے بعد جو قریش کا مذہبی نظام تھا, کعبے میں کس طرح ان کا مذہب, ان کے بت کہاں تھے, اور کیا وہ ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج ان کے لیے آیا تو وہ مطلب کس طرح کا میسیج تھا اور اس کا ریئیکشن کیا ہوا. اسی پہ آج ہم مطلب اس کو اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.